बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा हुक्मरानी यानी कि पीडीएम की जमात खुद अपने आप पर ही बोझ बन गई। इख्तलाफ राय को मिटाते मिटाते खुद इनके करीबी साथी इनका साथ छोड़ने लगे। पीडीएम में एक बोटी के लिए बकरा ज़िबा कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अमलन एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ चुके हैं, एक दूसरे पर करप्शन और धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। यहां तक कि मौजूदा हुक्मरानों के साथ ब्यूरोक्रेसी ने, सरकारी अफसरान ने काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इस तरह हमें आइन से मावरा कायम करवाया जा रहा है कि कल को हमें मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। जो इख्तलाफ राय रखने वाले सियासतदान और तनकीद करने वाले सहाफियों को खत्म करना चाहते थे, उनका वजूद बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। झूठे मुकदमात से लेके उन्हें मुल्क बदरी तक मजबूर किया जा रहा था। अगवा करने से लेके मुकदमात का इंदराज मामूल बन चुका था। लेकिन निजाम कुदरत देखो कि आज आज पीडीएम की हुकूमत खुद अपने आप को बोझ समझने लग पड़ी है। एक इस्तीफों के सिलसिले चल पड़े हैं और यह भी कभी इम्कान है कि मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा धड़ा इनके गैर आईनी इकदामात की वजह से मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़ने का ऐलान कर सकता है। एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमतों ने हमें धोखा दिया था, मेरे पास आकर कहा था मुबैना तौर पे कि हम 3 महीने के लिए आ रहे हैं, मुख्तसर वक्त के लिए आ रहे हैं, इलेक्शन करवाने हैं 3 माह के अंदर अंदर। तो कहा जा रहा है इनके इख्तलाफात की बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में ना सिर्फ आइन को बेतुकीर कर रही है, बेजमीन कर रही है, बल्कि अदालतों की हुक्मदूली भी इसका मामूल बन चुका है। शान गुम से पहले नहायत अच्छी शोहरत के हामल एक पढ़े लिखे, जो मुल्क में नादरा का निजाम वाहिद काम था जिसमें बगैर करप्शन के किसी का आईडी कार्ड बन जाता था। जब उन्होंने वोटर लिस्टों में गड़बड़ से, फ्रॉड करने से मुबैना तौर पर इनकार किया, तो हुक्मरानों ने उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि हमारे साथ चलना होगा तो हमारे जायज नाजायज काम करना होंगे, जिस पर उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। वो अच्छी शोहरत के हामिल है तारिक मलिक, और उन्हें यह कहा गया आप पाकिस्तान भी नहीं छोड़ सकते, और एफआईए को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इससे पहले चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, जो अच्छी शोहरत के हामिल थे, उन्होंने कहा कि मुझे गलत मुकदमात इंदराज के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मैं अपने जमीर के मुताबिक इस्तीफा दे रहा हूं, मैं बेगुनाह को गुनाहगार और गुनाहगार को बेगुनाह नहीं कर सकता। इस किस्म की खबरें तमाम मीडिया पर मुख्तलिफ आती रही। अब शान गुल का भी इस्तीफा आ गया। क्या नाज़रीन, ये मौजूदा पीडीएम की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने मुखालफिन यानी कि तरीके इंसाफ को खत्म करने के लिए आई थी और अपने मुकदमा खत्म कराने आई थी? नहीं, ऐसा लगता है कि मुल्क में ऐसी रवायात बनाई जा रही हैं जिसकी आइन, कानून, अखलाकियात इजाजत नहीं देता। इस तरह का रवैया रखा जा रहा है कि जैसे जो मौजूदा हुक्मरान पीडीएम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ करे, उनके गिर्द जमीन तंग कर दी जाती है, उनको रहना मुश्किल हो जाता है। ना सिर्फ मुकदमात बल्कि धमकियां जान से मारने की, और कोई मुल्क भी छोड़ जाए फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन अंजाम यह हो रहा है कि जितना जितना ये हुकूमत का वक्त गुजरता जा रहा है, अवाम का गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। किसी खौफ की, दहशत की अलामत की वजह से अवाम जहनी मरीज होती जा रही है, आपस में बातें कर रही है कि क्या हमने इस लाकानूनियत वाले मुल्क में रहना है? क्या हमारी नई जनरेशन को भी ऐसे जालिम हुक्मरान मिलेंगे जो जिसको चाहे, जिस किसी की इज्जत महफूज नहीं, किसी की जान महफूज नहीं, किसी की जिंदगी महफूज नहीं? इन हालात में नाज़रीन अब बाज़ अदारों ने भी सोचना शुरू कर दिया कि इस हुकूमत का अगर ये रहती है तो पाकिस्तान का लिए ना सिर्फ माशी डिफॉल्ट, जिसका ख्वाजा आसफ वजीर दफा इजहार कर चुके हैं, बल्कि इस मुल्क का आगे चलना भी नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ कोई आदमी तरीके इंसाफ का उस वक्त तक उसको जमानत नहीं मिलती, शहरियार अफरीदी हो
یا کوئی ایسا ہو جب تک پی ڈی ایم کے کہنے پہ وہ استعفے نہیں دیتے اور پریس کانفرنس نہیں کرتے، انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی جماعت کے چیئرمین کے خلاف بیانات دیں، جو نہ کریں انہیں گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ ان حالات میں جب آئین شکنی اور عدالتوں کی حکم عدولی عام ہونے لگی تو وکلا برادری باہر نکلی، یہاں تک کہ وکلا برادری نے لاہور میں ایک بہت بڑا کنونشن کیا۔ انہوں نے کہا پاکستان کی زندگی میں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے بدترین حالات نہیں آئے۔ اب موجودہ سیاسی حکومت ہے، 15واں سال ہے مسلسل جمہوریت کا، ایسے میں ملٹری کورٹس بنانے کی بات کی جا رہی ہے، یہ نامناسب ہے۔ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے، انہیں ٹائم لے کے کیا جا سکتا ہے، جس پر اعتزاز احسن پاکستان کے آئینی ماہر، جن کے درجنوں اس وقت جج صاحبان شاگرد ہیں اور لا تعداد ماہر آئینی ماہرین ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا، ہم نے عدلیہ کی آزادی اور جمہوریت کی آزادی کے لیے ایک طویل جدوجہد جاری کی ہے، اس حکومت کا اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیا جائے گا، انہیں عدالت کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ملک میں جنگل کا قانون ختم کیا جائے گا۔ چند دن پہلے ہونے والے کنونشن میں وکلا نے اپنی رائے کا اظہار کیا، انہیں کوریج تو نہیں مل سکی، لیکن اس کے بعد آئینی ماہر سردار لطیف کھوسہ صاحب، سابق گورنر پنجاب کے گھر میں فائرنگ کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور وکیل صاحب کو راستے سے اغوا کیا گیا۔ پولیس لا علمی کا اظہار کر رہی ہے۔ ناظرین، ایسے میں جیسے ہی ایک کامیابی دلوائی گئی یا چھینی گئی باغ میں الیکشن میں مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں شکست ہوئی، تو جو تحریک انصاف کی دشمنی میں ایک ہوئے تھے، ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگاتے رہے۔ انہوں نے کہا ٹھپے پہ ٹھپا لگایا، دھاندلی کی ہے، باغ کے الیکشن پیپلز پارٹی نے پھر جمہوریت چوری کی ہے۔ اس کے بعد ناظرین جماعت اسلامی کے اور تحریک انصاف کے مل کے 193 تھے ووٹ، اور ان کے اس سے 15-20 کم تھے، لیکن اس الیکشن کو بھی 32 یونین ناظمین کو حاضر ہی نہیں ہونے دیا۔ بقول جماعت اسلامی کے اور مختلف میڈیا میں آنے والی خبروں کے مطابق انہیں ایک گھر میں بند کر دیا گیا، انہیں ووٹ ڈالنے کا حق بھی نہیں دیا گیا، جس پر سراج الحق جماعت اسلامی کے سربراہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو وہ بعد آ جائے، یہ دھاندلی ختم کی جائے، ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، اس کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے، اور کراچی میں اس وقت توڑ پھوڑ ہوئی۔ ایسے موقع پر ناظرین بلاول بھٹو نے بیان دیا کہ جیسے کراچی کا میئر منتخب ہوا ہے، پورے ملک میں ایسے پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی جس پر مسلم لیگ نون کے زخموں پہ ایسے لگا کسی نے نمک چھیڑ دیا، اور مسلم لیگ کے مختلف رہنما جو آج سے 2 ماہ پہلے ساری توپوں کے رخ تحریک انصاف کی طرف پیپلز پارٹی کے لیے کر دیے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف میں فاصلے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں۔ نون لیگ کو اس بات پر مرچیں لگ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری لاہور میں آ کر کیوں بیٹھے اور پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں، جس پر نون لیگ نے اب کہا کہ کسی بھی صورت ہم نے اکتوبر میں الیکشن نہیں کرانے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہر آنے والے دن میں گزرے دن کے مقابلے میں حکومت کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ 13 جماعتوں کے اختلافات شدت اختیارات کر کے ایک دوسرے پر الزامات، دھاندلی اور کرپشن کے الزامات تک آ گئی ہے، یہاں تک کہ بے شمار سرکاری افسران کہتے ہیں کہ حکومت جو ہم سے کام لینا چاہتی ہے، کل کو ہم پر مقدمات ہوں گے، ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہمیں OST بنا دو، ہم اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ ساری حکومت کے خلاف یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ عوام کا غصہ ہے۔ جو شخص بھی اظہار رائے کرتا ہے، حکومت سے خلاف بات کرتا ہے، اس کا بائیکاٹ کروا دیا جاتا ہے، اس کے گھروں میں چار دیواری پامالی کے ساتھ ساتھ گرفتاریوں اور نامعلوم مقام پر منتقل کرنا معمول بن چکا ہے۔ عوام کے غم و غصے میں آیا ہے کہ موجودہ حکومت پاکستان کی تاریخ کی فاشسٹ حکومت ہے، اس کا ملک میں رہنا وجود حکومت کے لیے نہیں پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ لہذا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری آنے والے دنوں میں اور پیپلز پارٹی کے 2 فیڈرل منسٹر اور 4 صوبائی وزیر سندھ پہ
مسلم لیگ نون کی کرپشن کی نشاندہیاں مبینہ طور پر کریں گے، جبکہ مسلم لیگ نون نے آلریڈی پہلے ہی الزام لگانا شروع کر دی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی ایک خاتون اہم رہنما نے اختلاف رائے رکھنے والوں کو، سرکاری افسران کو بلا کے کہا کہ ان لوگوں کو میں زندہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ مبینہ طور پر یہ خبریں مختلف میڈیا پر آئی ہیں، ان کی تصدیق یا تردید مسلم لیگ نون کا حق ہے کہ فلاں مجھ پر تنقید کرتا ہے، اس کو نوکری سے نکلوا دو، اسے گرفتار کرا دو، دہشت گردی کے مقدمات کرو، بغاوت کے کرو۔ ناظرین، پاکستان کی 22 کروڑ عوام اس ملک سے دیوانہ وار عشق کرتی ہے، اور پاکستان کے ادارے ہماری شان و آن ہیں۔ جس ملک کے اہم ترین ادارے اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عوام کے دلوں میں بڑھتے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون خصوصاً انتقام میں، اور آنے والے اگست میں حکومت ختم ہو رہی ہے، اگر اکتوبر میں الیکشن ہوتا ہے تو شکست فاش دیکھ کر الیکشن سے فرار کے لیے نت نئے بہانے بنا رہے ہیں اور نئی آئین شکنی کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر کہا جا رہا ہے کہ وکلا برادری بہت جلد پورے ملک میں ایک تحریک شروع کرنے لگی ہے، جس میں کسی ایک جماعت کی حمایت کا اعلان نہیں ہوگا، صرف آئین کی حکمرانی اور عدالتوں کی حکم عدولی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں چلنے والے مختلف جو آئین میں ترامیم کی تھی شہباز نواز شریف کو بے گناہ کرنے کے لیے، اس کے کیس کی سماعت ہے۔ تاہم بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو کہا تھا 14 مئی کو الیکشن ہوگے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور جو بھی اختلاف رائے رکھتا ہے، حکومت پر تنقید کرتا ہے، ان کی خاموش کرانے کے لیے غیر آئینی، غیر قانونی ہوچیردگی کر رہے ہیں۔ یہ حرکات حکومت کی زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ آئینی ماہرین کہتے ہیں حکومت نے جو ظلم کی داستان چھیڑی ہے، اب اس کا اختتام آ گیا ہے۔ اگست میں اس حکومت کے اختتام کے بعد کیئر ٹیکر ان کی مرضی کی لانے کی کوشش کی جائے گی، جو طول دے گا، یا الیکشن 2024 مارچ میں یہ آئینی غیر قانونی کام ہوگا۔ اگلے ہفتے میں وکلا برادری اور صحافی ہونے والی ناانصافی، زیادتیوں اور جھوٹے مقدمات کے خلاف اپنا آئندہ آئینی اور قانونی عمل اختیار کریں گے۔ دوسری طرف کہا جاتا ہے جمہوریت میں اختلاف رائے اور پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، لیکن پرتشدد احتجاج کسی بھی طور پر برداشت نہیں۔ لگتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے مبینہ طور پر خبر ہے کہ چیئرمین کو کہا گیا تھا 3 سال کے لیے چلے جائے، انہوں نے کہا میں نے حقیقی آزادی کی جو جدوجہد شروع کی ہے اسے آخری دم تک جاری رکھوں گا، اور کسی قسم کا رہنور لینے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جمہوریت کو جمہوریت سے خطرہ ہے، یعنی کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اور جو انتقامی کارروائیوں اور لوٹ مار کی ہے، یہ حکومت کے لیے اپنے لیے وزن بن چکا ہے، اور لگتا ہے اپنے ہی وزن سے گر جائیں گی، اور آخر میں صاف شفاف الیکشن کے علاوہ پاکستان کی حکومت کے پاس کوئی آئینی قانونی حق نہیں رہے گا۔ جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر ہو، پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہو، پاکستان کی معاشی صورتحال کے لیے بہتر ہو۔ رول آف لا ہوگا۔ جس دن پاکستان میں انصاف کی فراہمی یقینی ہوگی، اس دن پاکستان ترقی کے سفر پر ہوگا، اور وہ انشاءاللہ تعالی جلد شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔